नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन में एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारा आज का मौजू है अफ़्व दरगुज़र। अफ़्व दरगुज़र के मानी हैं ख़ता और कसूर मुआफ़ करना। अल्लाह ताला ने कुरान में जा बजा अफ़्व दरगुज़र का हुक्म दिया है। सूरा आराफ में है हुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ी व आरिज़ अनिल जाहिलीन, यानी ए महबूब माफ़ करना इख्तियार फरमाएं और भलाई का हुक्म दें और जाहिलों से मुँह फेर लें। फिर सूरा अश्शूरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, यानी बुराई का बदला उसी तरह की बुराई तो है, लेकिन जिसने मुआफ़ किया और इस्लाह की तो उसका अजर उसके अल्लाह के पास है। फिर सूरा आले इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, यानी वो गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों को मुआफ़ फरमाने वाले हैं। अफ़्व दरगुज़र पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार कलाम हैं और आपकी हयात तैयबा अफ़्व दरगुज़र की मिसालों से भरी हुई है। अल-मुस्तदरक में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अफ़्व दरगुज़र करने वाले हैं और दरगुज़र करने वालों को पसंद करते हैं। फिर शेबुल ईमान में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मालिक तेरे बंदों में सबसे इज़्ज़त वाला कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरा वो बंदा जो बदला लेने की ताकत के बावजूद मुआफ़ कर दे। नाज़रीन, मज़ीद रहनुमाई के लिए मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं अल्लामा हैदर अलवी साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती रफ़ाकत अली जलाली साहब। सर खुश आमदीद। शाह साहब, ये इरशाद फरमाइए कि अफ़्व दरगुज़र से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज का जो टॉपिक है इसका ताल्लुक़ एक इंसान की ज़िंदगी से है, माशरे के साथ है जी, और किसी भी तहज़ीब या कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए इस मौजू से आगही बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ अफ़्व का माना मुआफ़ी है, वहाँ दरगुज़र ये एक फ़ारसी की कह लें कि इस्तिलाह है जिसका माना है चश्म पोशी करना, जानते हुए भी निगाहों को दूसरी तरफ फेर लेना, सही। गोया उस पूरे माहौल से ख़ुद को अलग कर लेना। जिस माशरे के अंदर माफ़ी का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है जी, और सिर्फ बदला ही लेना होता है, तो वहाँ अदम बर्दाश्त परवान चढ़ती है, जुल्म और ज़्यादती और दुश्मनी आम हो जाती है। हम जिस दीन के मानने वाले हैं, सिर्फ वही नहीं, आसमानी दीन हो या दुनियावी बनाए हुए जो तसव्वुराते ज़िंदगी हैं, उन सब में जब इखलाकियात की बात आती है तो इखलाक का आला तरीन नमूना ये है कि इंसान अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती का बदला लेने की बजाय माफ़ कर दे। जंगल का कानून हमने लफ्ज़ तो सुन रखा है, इससे मुराद ये है कि जहाँ एक के ऊपर जुल्म होता है तो दूसरे सारे जंगली जानवर मिलकर बदला ले लेते हैं, चीर फाड़ देते हैं। सही। अगर यही इंसान अपना ले रवैया तो यकीन मानिए कि हमारे माशरा इस कदर गलीज़ हो जाए जो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान है। फिर उस माशरे के अंदर ज़ाफ़रानी माहौल कैसे बनता है, इंसानी माहौल कैसे बनता है, या हम कहें कि उसे इस्लामी तहज़ीब कैसे परवान चढ़ती है, तो वो हमें कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद जैसे आपने बड़े खूबसूरत इंट्रो पेश किया और इसकी पूरी एक वजाहत और आयाते करीमा बयान फरमाई, उनसे हमें ये पता चलता है कि कुरान हकीम हज़रत इंसान से जब खिताब करता है तो जहाँ ये फरमाता है कि एक इंसान की जान के बदले जान है, उसके कान के बदले कान और आँख के बदले आँख है, वहीं कुरान हकीम हमें ये भी बताता है कि अगर तुम माफ़ कर दो, दियत के सूरत में माफ़ कर दो या मुतलकन माफ़ कर दो,
تو یہ معاشرے کے لیے سود مند ہے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ انسانوں میں وہ انسان چنیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں کہ جو یہ رویے اپناتے ہیں، والقاظمین عن الغیظ، کہ جو اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنا اپنے لیے جو ہے وہ اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ وہ معاشرے کے اندر وہ ان لوگوں کا احترام بڑھ جاتا ہے، وہ لوگ پسندیدہ ہیں رب کی نظر میں بھی اور معاشرتی طور پر بھی۔ اور یہ یاد، جب آپ بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہیں لیتے ہیں تو حقیقت میں معاف کرنا یہ ہے۔ ایک کمزور شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے معاف کیا، تو یہ کوئی معافی بنتی نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کیا، میں ان بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اس لیے سرکار نے موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ کون پسندیدہ ہے، اور پھر آقا فرمایا جو بدلہ لینے کی قوت کے باوجود بدلہ نہیں لیتا، بدلہ نہیں لی۔ یعنی اصل یہ ہے کہ بندہ معاف کرنے والا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے غصہ نہیں آتا ہے، پوچھا بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، ایک ہے ہی مظلوم ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے، تو نبی کریم صاحب الاولاق کو جو اخلاق کریمانہ قرآن حکیم نے عطا فرمائے ہیں، اس میں یہ بڑی صفات جو مومن کے اندر پروردگار عالم چاہتا ہے، اس میں معاف کرنا، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، اور طاقت رکھتے ہوئے بھی یہ کہنا کہ للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منصب انسانی کو واقعی خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے۔ تو شاہ جی اگر دیکھیں امن ہی نہیں ہے، سارے بدلے لینا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا وہ مل کے رہ سکتے ہیں کسی بھی معاشرے میں؟ یقین مانی جب آپ بدلوں کی اس رو میں بیٹھتے ہیں تو اسلام سے قبل دیکھیں تو 40 سال سے جو نسل کشیاں ہو رہی تھی وہ صرف بدلہ تھا، اور اس کی وجوہات تلاش کریں تو پانی پلانے، گھوڑا دوڑانے، تو ان کو شیر و شکر کیسے کیا، انما المؤمنون اخوہ کی تسبیح میں جو پرویا میرے آقا نے، تو وہ جو نسلوں سے جانی دشمن تھے اور سال ہا سال سے نسلیں کاٹ رہے تھے، کی طرف لے کے آئے، اور وہ اسلامی معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں، دکھایا اور ان کو معافی کا درس دیا۔ جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہے کہ جو نسل کشیاں کر رہے تھے، نسلیں کاٹ رہے تھے، جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جن کی خوشیاں غمیاں سانجھی نہیں تھی، جو بلکہ انہوں نے علاقوں کو بانٹ دیا تھا کہ اس علاقے کے اندر آپ قدم نہیں رکھتے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہے، ہر طرح کی لا تعلقی ہے۔ وہاں نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا سل من قاطع، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، یہ نہیں فرمایا جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو، فرمایا جو تم سے لا تعلقی کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ ایک بار ایک مسئلے میں مولا حسن اور مولا حسین کا ذرا سا ایسے اختلاف رائے ہوا، تو مولا حسن جو ہے نا وہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے اور مولا حسین آ جاتے ہیں، بھائی میں مجھ سے آپ راضی ہو جائیں، آپ بڑے امام ہیں۔ تو پوچھا کہ گھر پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں نے آقا سے سنا ہے جو پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے 90 رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں، اور جو جواباً ہاتھ آگے بڑھاتا ہے 10 رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو اسلام نے جوڑا ہے، آ کر توڑنے والوں کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، اور نفرت کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ چلانا چاہے گا تو وہ نہیں چل سکتا ہے۔ اور اسلام تو یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمان کے ساتھ تعلق جوڑے، نہیں، معاشرے کی تمام اکائیوں کو آپس میں جڑنا ہوگا تاکہ معاشرہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان فطرتاً مدنیت پرست ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب آپ دشمنی قائم کر لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے تعاون سے محروم ہو جاتے ہیں، اور تعاون تب تک رہتا ہے جب تک آپ ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی رکھتے ہیں، بھائی چارہ رکھتے ہیں، رواداری رکھتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ فلاں سے چونکہ غلطی ہو گئی ہے، بھئی اگر اس سے ہوئی ہے تو کیا آپ غلطی سے پاک ہیں؟ انسان بھی تو نسیان سے مشتق ہے، اس سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے، اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ جائے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں اس وقت زندہ ہیں وہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ کسی سے ذرا سا آنکھ کھول کے اونچی کر کے دیکھ لیا ہے یا کسی سے کندھا لگ گیا ہے تو بجائے اس معذرت کو قبول کرنے کے وہ کہتا ہے تیرا میرا مرنا جینا ختم، خوشیاں غمیاں ختم۔ اسلام نہیں، اسلام یہ کہتا ہے نہیں، اب جو تمہیں غصہ ہے اس غصے کو کنٹرول کرو، بالکل اس پہ برداشت پیدا کرو، اس پہ درگزر کرو، رب تمہیں معاف کرے گا۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کرے تم انسانوں کو معاف کرو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مفتی صاحب قرآن میں کیا کیا احکامات ہیں عفو درگزر پہ، کیا تعلیمات ہیں، یہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآنی تعلیمات کو اگر ہم بغور پڑھیں اور اس کی طرف رجوع کریں تو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس کو خیر قرار دیا گیا، اس کو احسان قرار دیا گیا، اس کو بھلائی قرار دیا گیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب تعارف پیش کیا گیا تو اللہ احکم الحاکمین نے یہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے دور چلے جاتے۔ یعنی سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کا جو تعارف کروایا گیا اس میں یہ، اور پھر جب قرآن پاک نے بدلے کا قصاص کا چیپٹر بیان کیا تو پورا بیان کر کے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، جان کے بدلے میں جان، تو آخر میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، شریعت نے اس کا ایک پورا پیرامیٹرز دے دیے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی معاف کر دے تو وہ بھلائی کی پیروی کرنے والا ہے، اس کو اچھا قرار دیا گیا۔ یہ فرمائیے کہ ہماری یہ اپروچ کیوں بن گیا ہے کہ ہم کسی کو معاف کریں تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بزدل کہیں گے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بہادر کون ہے؟ سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام تو اشجع الناس اشجع الخلق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا روب اور دبدبہ عطا فرماتا۔ سرکار علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے، میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہو پھر بھی ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا بڑا بہادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی کو عام کیا تو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات تو حضور کی تعلیمات ہیں، تو اگر ہم حضور کی تعلیمات پڑھیں تو اس میں تو معافی عام ہے۔ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر، اب فتح مکہ سے بڑا ایک ایونٹ کون سا ہو سکتا ہے کہ جب بدلے کا عنصر اگر اسلام میں کسی جگہ پہ ہلکا سا بھی جائز ہوتا تو مکے والوں کی اینٹ سے اینٹ بچ جانی تھی۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے، ابو داؤد شریف میں ہے کہ سرکار علیہ السلام کی اس وقت معافی اور درگزر کا یہ عالم تھا کہ آپ کی تھوڑی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی، ہزاروں کا لشکر ساتھ ہے، اور مکے والوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کا عمل مبارک کیا ہے کہ تھوڑی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی ہے، اور ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں فَأَعْلَنَ رَسُولُنَا الْكَرِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق علیہ بابہ فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن، کہ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے ہم اسے بھی معاف کر دیں گے، آج کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو ہم اسے بھی معاف کر دیں گے، جو مسجد میں آ جائے ہم اسے بھی معاف کر دیں گے۔ تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں آپ کی حیات طیبہ سے جو عفو درگزر پہ ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیا ہم دین سے دور ہیں؟ کیا وجہ؟ اس کا سب سے بڑا عنصر تو اتباع رسول سے دوری ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ہم نام کے مسلمان تو ہیں، نام تو ہم اپنا مسلمان رکھتے ہیں اور دعوے بھی غلامی کے کرتے ہیں، صحیح، اور سارے معاملات ہونے کے باوجود ہم تعلیمات نبوی کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا سب سے بڑا تقاضا تو ہم سے یہی ہے نا کہ ہم سرکار علیہ السلام کی اتباع کریں، اور قرآن پاک نے تو کتنی جگہ پر فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی ایک مسلمان کی معراج تو یہ ہے نا کہ اللہ سے محبت کرے، تو سرکار علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا محبوبہ فرما دیں کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اتباع آپ کی کریں، میں ان سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم اگر نہیں تعلیمات نبوی پر عمل کرتے تو اس میں قصور تو ہمارا ہے کہ ہم اسلام سے دور ہے۔ بالکل ایسے فتح مکہ کے موقع پر سرکار علیہ السلام کا تو وہ جملہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی جرم نہیں، انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو۔ اب اس سے بڑی اور معافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام کا نام لینے کے باوجود، مسلمانی کے دعوے کے باوجود بھی ایک ہلکی سی بات ہمیں کوئی اونچا بول ہی دے نا تو ہم کہتے ہیں اس سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا، اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کو حالانکہ سر قرآن میں جو سختی کا حکم ہے وہ تو کفار کے ساتھ ہے۔
جی آپس میں کیسے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بینہم، تو یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ہم یہ بدلے اور یہ لڑائیاں مسلمان تو آپس میں کر ہی نہیں سکتے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فالف بینہم، اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا فرما دی۔ اگر آج ہم الفت کو چھوڑ رہے ہیں، آج محبت کو چھوڑ رہے ہیں، عفو درگزر کو چھوڑ رہے ہیں، تو گویا کہ ہم تعلیمات نبوی کو بھی ترک کر رہے ہیں اور کمزور بھی ہو رہے ہیں دن بدن۔ اللہ کی اس نعمت، اللہ کی اس نعمت، اللہ نے تو اس کو نعمت کہا نا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے آپس میں، جس طرح علوی صاحب فرما رہے تھے کہ پانی پلانے پہ لڑائی، گھوڑا دوڑانے پہ لڑائی، بالکل ایسے پہلے پہنچنے پر لڑائی، پیچھے پہنچنے پر لڑائی، ان لڑائیوں کو اللہ نے تو فَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان الفت پیدا کر کے اللہ نے بدل دیا۔ تو اگر ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے، ہم آج بدلہ کی آگ میں بھڑک رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اسلامی تعلیمات کو ترک کیے ہوئے ہیں، اسلام کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ تو اس پر سب سے پہلے ہمیں تعلیمات نبوی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا عمل مبارک تھا۔ جب ہم عمل مصطفیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپس کی جو ہماری ناچاکیاں اور بدلے کی آگ ہے یہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے جو نمونہ ہے وہ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کچھ عفو درگزر کی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز۔ سبحان اللہ، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، واہ، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے، واہ، ہر عیب سے لا ریب ہے کردار محمد سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ، یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ہمیں ایک طرف اتباع اور پیروی کا حکم ہے، وہیں حضور کا جو بڑا تعارف ہے، جو نبی پاک کا کرون ہے، وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا سبحان اللہ، رحمتاً للعالمین۔ واہ، یہ حبیب سارے جہانوں کے لیے رحمت بن، ما سوی اللہ کائنات کے ہر فرد کے لیے حضور رحمت ہیں۔ واہ، اور اس رحمت کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم کو پتھر مارے جاتے ہیں، حضور دعائیں دیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ گالیاں دیتے ہیں، حضور دعائیں دیتے ہیں، واہ، وہ تانے دے رہے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں، وہ ہجرت پہ مجبور کر رہے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غزوات اور جنگیں مسلط کر رہے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں۔ واہ، واہ، یہاں تک کہ ہمیں تو وہ منظر دیکھ کر یا اس کا تصور کر کے بھی عقل انسانی جو ہے وہ لرزا جاتی ہے کہ جب حضور مکے والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے رویوں سے، بار بار معجزات پیش کیے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ اس قدر کثیف القلب تھے کہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایسے ماحول میں حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں ذرا طائف کی وادی کی طرف چلتا ہوں۔ یہ وہ لمحے تھے جس لمحے میں حضرت ابو طالب جو حضور کے گھر سے باہر محافظ تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو گھر کے اندر حضور کی ڈھارس بندھاتی تھیں، یہ دونوں وہ جو شب حضرت سیدنا ابو طالب کے سوشل بائیکاٹ کے برداشت ہونے کے بعد، جو اس کے ختم ہونے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو یکے بعد دیگرے یہ دونوں ہستیاں وصال فرما جاتی ہیں۔ مکے میں ظلم بڑھ جاتا ہے تو حضور تشریف لے جاتے ہیں طائف کی وادی میں، شاید وہ لوگ میری بات سن لیں۔ اب شدید گرمی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دائی ہونے کی حیثیت سے، مبلغ اعظم ہونے کی حیثیت سے حضور تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اب وہاں تو ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ وجود نازنین جس کی رب قسمیں کھاتا ہے، ان کے وجود کے اوپر پتھر مار رہے ہیں اوباش نوجوان، گلے میں پھندا ڈال کے طائف کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہاں تک حضور کا وجود نازنین لہو لہان ہو جاتا ہے کہ آپ کے نالین مبارک، پاپوش مبارک خون آلود ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اللہ نے فرشتے بھیج دیے، حبیب سے جا کر درخواست کیجئے، بس ابرو کا ایک اشارہ کریں، زبان اقدس کو ذرا سی جنبش دیں، ہم اس وادی کو پہاڑوں کی زد میں لاتے ہیں اور اس کو بالکل تہس نہس کر دیتے ہیں، یا زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں اور پھر پٹک دیتے ہیں، اس کو صفحہ ہستی سے طائف کا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار رحمت للعالمین ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صاحب لولاق فرماتے ہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ اگر آج یہ مجھے نہیں پہچانتے
تو کل ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانیں گی۔ سبحان اللہ۔ آج پورا طائف مسلمان ہے، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہاتھ اٹھا دیتے اور ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو صفحہ ہستی سے طائف کا وجود ختم ہو جاتا۔ حضور نبی کریم کے گلے میں پھندا ڈالتے ہیں، ایک آتا ہے بدو اور کہتا ہے مجھے دین سکھاؤ، مجھے دین۔ صحابہ نے تلواریں کھینچ لیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو سنو کہہ کیا رہا ہے۔ وہ اپنے لہجے میں کہہ رہا تھا مجھے دین سکھاؤ، حضور نے فرمایا اس کو ہلکا سا نرم کرو۔ جب اس نے نرم کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی میں ہوں کسان، میں نے جانور بھی چرانے ہیں، ہل بھی چلانا ہے، لمبی چوڑی باتیں نہ بتائیں مجھے، تو ایک بات بتائیں جس سے میں بخشا جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہمیشہ سچ بولنا۔ سبحان اللہ۔ وہ لڈی ڈالتا ہوا جا رہا ہے اور کہتا ہے فزت برب کعبہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھنا ہے۔ اب اگر اس کی گردن کاٹ دی جاتی اس کے منفی رویے پر اور اس کے لیے کوئی گنجائش درگزر والی چشم پوشی والی نہ ہوتی تو یقیناً ایک مومن اور ایک جنتی کا وجود ختم ہو جاتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں نے اس کو، تو حضور نبی کریم کا چہرہ اقدس سرخ ہویا ہوتا ہے، لال ہوتا ہے جلال میں۔ وجہ کیا ہے جی؟ اس نے حالت جنگ میں کیسے شخص کا سر کاٹ دیا ہے یا گردن کاٹ دیا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا، تمہیں اس کی بات پر اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کہا، اس نے شاعر نے کہا تھا کہ رحمت سید لولاق پہ کامل ایمان، امت سید لولاق سے ڈر لگتا۔ اللہ اکبر۔ رفاقہ صاحب، اہل اللہ کی حیات طیبہ سے کچھ مثالیں ہمارے سامنے۔ دیکھیں اہل اللہ کا کردار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا پرتو ہے۔ واہ واہ۔ کوئی بندہ اہل اللہ بنتے ہی تب ہے جب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے لے کر آج تک ہمارے اولیاء کرام اہل اللہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما تھے، بالکل ایسے، اور حضور علیہ السلام مسکرا بھی رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر سن رہے تھے، جب اس بندے کی زبان درازی حد سے بڑی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کو جواب ارشاد فرمایا، تو سرکار علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ سرکار علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے۔ بالکل۔ اب سیدنا صدیق اکبر مزاج شناس مصطفیٰ تھے، فوراً محسوس کر گئے کہ معاملہ کوئی الٹ ہو گیا، فوراً سرکار کے پیچھے چلے گئے، جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بندہ مجھے برا بلا کہتا رہا آپ تشریف فرما رہے اور مسکراتے رہے، جب میں نے جواب عرض کیا تو آپ جلال کے انداز میں اٹھ کے یہاں تشریف لے آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ آج ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک وہ تجھے برا بلا کہتا رہا اور تو صبر کرتا رہا، چپ رہا، اللہ کا فرشتہ تیرے ساتھ تھا جو تیری تائید اور نصرت کر رہا تھا، تیری مدد میں تھا، اور جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو بیچ میں شیطان حائل ہو گیا۔ یعنی اسی واقعے کو اگر ہم سامنے رکھ لیں کہ جب ہم کسی سے بدلہ لینے کی آگ میں بھڑکنا شروع کرتے ہیں تو گویا کہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، اور اگر ہم صبر کا دامن تھام لیں اور درگزر کریں، معاف کر دیں، تو اس وقت اللہ کے فرشتوں کی تائید ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت خواجہ عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو کسی بندے نے دعوت دی کہ میرے گھر کھانا کھانے آئے، تو آپ کھانا کھانے اس کے گھر گئے، جب دروازے پہ پہنچے تو اس بندے نے دروازہ بند کر دیا، کہا کھانا ختم ہو گیا۔ حضرت خواجہ عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، جب تھوڑی دور چلے گئے تو اس بندے نے پھر آواز دی کہ کھانا کھا لیں، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ آپ اس کی دعوت پہ دوبارہ تشریف لے گئے۔ جب 4 بار اس نے یہ کام کیا، چاروں بار دروازہ بند کرتا رہا، تو حضرت خواجہ عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ جب چوتھی بار واپس جا رہے تھے، اس نے کہا حضور تشریف لائیں، کھانا تیار ہے، میں تو صرف آپ کا صبر چیک کر رہا تھا۔ اب اس اللہ کے نیک بندے نے جو جواب دیا تھا، اب میں اس میں صبر کی کون سی بات ہے، یہ تو عام عرف کی بات ہے، آپ نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا یہ کام تو کتے بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا یا ہمارے معاشرے کا کوئی بندہ ہوتا
ہوتا تو شاید اسے جان سے مار دیتا کہ تو نے میری ہتک کی ہے، بےزتی کی ہے، لیکن اس اللہ کے نیک آدمی نے کہا یہ کام تو کتے بھی کر لیتے ہیں، کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر واپس بھیجا جاتا ہے، پھر بلایا جاتا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، انسان ہوں۔ اسی طرح اللہ کے ایک ولی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قبرستان میں موجود تھے، ایک لشکری آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ یہاں پہ آبادی کہاں ہے؟ تو اللہ کے ولی نے کہا یہ آبادی ہے۔ اس نے کہا یہ تو قبرستان ہے۔ پھر پوچھا آبادی پوچھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا یہ آبادی ہے۔ 3 بار پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی تو آبادی ہے، آخر کار ہم نے یہیں آ کے آباد ہونا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس نے آپ کے سر میں ڈنڈا مارا، سر کو زخمی کر دیا اور آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جب گھسیٹ کے شہر پہنچا تو لوگوں نے کہا بدبخت یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے کامل ولی ہیں، تو نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ تو وہ قدموں میں گرا، معافی مانگی، کہا مجھ سے کیوں معافی مانگتا ہے، جب تو نے میرے سر میں ڈنڈا مارا میں نے تبھی تجھے معاف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں، اس نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا اور آپ اس کو، آپ فرمایا جب اس نے میرے سر میں ڈنڈا مارا مجھے تکلیف پہنچی، میں نے صبر کیا، اس صبر پر اللہ نے مجھے اجر عطا فرمایا، اور جس بندے کی وجہ سے اللہ مجھے اجر عطا کر رہا ہے میں نے اسی وقت اس کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ مالک جس کی وجہ سے تو مجھے اجر عطا فرما رہا ہے اسے بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی میری دعا کو قبول کیا، اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ اہل اللہ کا کردار ہے کہ ڈنڈے مارنے والوں کو بھی معاف درگزر کر کے وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا عملی نمونہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ معاف کرنا بہتر ہے یا بدلہ لینا بہتر ہے؟ لیکن قرآن حکیم فرقان حمید کی جب تعلیمات دیکھی جائیں تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ معاف کریں، اللہ بھی پسند فرماتا ہے اور یہ اس کی صفات میں سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو میں اور ہر گوشے میں ہمیں معاف کرنا سر فہرست نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور خود سرچشمہ ولایت و ہدایت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ حالت جنگ میں کافر کے سینے پہ سوار ہیں، تلوار لہرا دی جاتی ہے اور وہ ایک کبھی حرکت کرتا ہے اور آپ کی چہرہ مبارک جسے وجہ اللہ کہا گیا اس کی طرف تھوکتا ہے ایسے، اور آپ اس کے سینے سے اتر آتے ہیں، تلوار گویا نیام میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ حرکت تو میں نے اس لیے کی کہ آپ آہستہ آہستہ گردن نہ کاٹیں، تیزی سے کاٹیں گے۔ آپ نے فرمایا جب میں تیرے سینے پہ سوار تھا اور تلوار لہرائی تھی تو وہ کلمہ اعلاء حق کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، لیکن جب تو نے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ درمیان میں شامل ہو گیا۔ مومن خدا کے لیے لڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ جب میری ذات درمیان میں آئی تو میں نے بدلہ نہیں لیا، میں نے معاف کر دیا۔ حالت جنگ میں آپ نے معاف فرمایا اور وہ کافر حالت جنگ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر داخل امت ہو کر اسلام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت کی موت پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب حالت جنگ کے اندر بھی ہمیں اولیاء کے سردار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آقا کی تربیت یہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑنا۔ آج دنیا میں جتنی جنگیں ہیں مفادات کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہیں، صوبائی ہیں، قومیانی ہیں یا وہ لسانی ہیں، جس کو بھی آپ دیکھیں گے مذہبی تفرقہ بازی میں سب ذاتیات کے لیے، خدا کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا ہے۔ اگر خدا کے لیے ہوتا تو قرآن نے فارمولہ دیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج کفار کے لیے تو ہم جو ہے وہ بریشم ہیں، ہم ریشم کی طرح نرم ہیں، اور آپس میں ہم ایسی سیسا پلائی دیواریں بنے ہوئے ہیں اور ایسا سیسا پلائی دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے تو وہ نہ مسکراتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مسکرانا صدقہ ہے۔ آج تو ہم اس قدر وہ چہروں کے اندر تلخیاں لے کر، لہجوں کے اندر تلخیاں لے کر، رویوں کے اندر اتنی شدت پسندیاں لے کر بیٹھے ہیں۔ بالکل ایسے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اس شخص کے بدلے سے بچو جو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ظلم اور زیادتی پر اپنے معاملے کو رب پہ چھوڑ کے تو دیکھو۔ رب فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب، ہاں میں نے ظالم کی رسی دراز ضرور کی ہے لیکن میں
جلد ترین اور تیز ترین حساب لینے والا ہوں. اس لیے کبھی کبھی ہمیں اپنے معاملات کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. جن رویوں کو لے کر ہم جی رہے ہیں، کیا یہ رحمانی رویہ ہے؟ کیا یہ مصطفی رویہ ہے؟ کیا یہ مولا کائنات والا رویہ ہے؟ یا جن اولیاء اللہ نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے، یہ دیکھیں اسلام تو آیا عرب میں، عجم میں جو پھیلا ہے یہ اولیاء کرام کے ذریعے پھیلا. کیا ان کے رویے، ان کے ہاتھ تلوار تھی، بارود تھا؟ نہیں، انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے، وہ کردار محمدی کی تشریح تھی جو ہمارے پاس خواجہ اجمیری کی صورت میں تھی، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی صورت میں تھی، داتا علی حجویری، قلندر کبریا امام بری سرکار کی صورت میں تھی. یہ وہ صوفیات تھے جن کے پرامن کردار نے غیروں کو اپنا کیا، اور جب ہم نے اپنے رویوں میں تلخی پیدا کی، اب ہمارے اپنے بھی غیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. معاشرے کے اندر جو آپ کا ذاتی پرسنل کوئی آپ سے کوئی دشمنی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اسے آپ معاف کریں. یہ خدا بھی چاہتا ہے، مصطفیٰ کریم بھی چاہتے ہیں. لیکن اگر کسی کا کردار اجتماعی طور پر معاشرے کے لیے ظلم اور زیادتی کا باعث بن رہا ہو، تو وہاں قانون کو بھی اسی طرح حرکت میں آنا چاہیے، تاکہ کسی شخص کی ایسی برائی جس سے کلی طور پر معاشرہ شکار ہو رہا ہو، تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس شخص کو جس کا پرسنل کوئی میٹر ہے، ذاتی معاملہ ہے، ایک شخص کا دوسرے شخص سے معاملہ ہے، وہاں معافی دینی چاہیے. لیکن جہاں آپ کی پوری ریاست کا معاملہ آ جائے، جہاں آپ کے پورے معاشرے کا معاملہ آ جائے کلی طور پر، تو پھر اس معاملے کے اندر قانون کو، عدلیہ کو، مقننہ کو حرکت میں آنا چاہیے، تاکہ ایسے وجود سے معاشرے کو ضرور پاک کیا جائے کہ جو براہ راست اسلام سے یا وہ براہ راست ریاست سے ٹکرا رہا ہو. اور ایسا شخص یقیناً ایک ایسی مچھلی ہے جو پورے تالاب کو گندا کر سکتی ہے. اس لیے وہاں دین اسلام ہمیں یہ ضرور حکم دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو کہ جو پورے اسلام کو گالی دینے کا باعث بن رہا تھا، کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، تو فرمایا اس کو وہاں سے نکال کر بھی اس کا سر قلم اس لیے کر دیا جائے کہ یہ خدا کو، خدا کے رسول کو اور پورے دین کو یہ طعنہ زنی کر رہا ہے. تو ہمیں بہرحال معافی کرنی دینی بھی چاہیے اور معافی قبول بھی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. رفاقہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ عفو درگزر کو خدائی صفت کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صفات کے طور پر ذکر فرمایا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، گویا کہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور احادیث طیبہ میں کتنی جگہ پہ یہ آیا کہ بندہ دن میں 100 بار بھی گناہ کرے اور 100 بار توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو خدائی صفت کیوں کہا جاتا ہے، تو دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سے پہلے بھی انسان غلطیاں کرتے رہے، خطائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں معاف کر کے رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی زندگی میں طرح طرح کی سہولیات بھی عطا فرماتا ہے. بالکل. اگر دیکھیں جس طرح ہمارے جرائم ہیں، ہم انسانوں کے گناہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتا تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ کائنات نہ چل سکتی. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ کی عام معافی ہے کہ ہمارے اتنے کچھ گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے. ہمیں اس پہ بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کتنا معاف فرما رہے ہیں. اور دیکھیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ معاف کر کے سویا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی معافی کے اسباب پیدا فرما دے گا. اس کی شرح میں شارحین حدیث نے یہی لکھا نا کہ آپ رات کو سوتے ہوئے جب عام معافی کا اعلان کریں گے نا کہ یا اللہ آج میرے حقوق میں سے اگر کسی نے کوئی حق تلفی کی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، تو آپ بھی انسان ہیں، آپ نے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی. تو جب آپ کے اندر یہ معافی کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ پھر ان لوگوں کے دلوں میں جن کی حقوق تلفی آپ نے کی ہے یا جن کے مجرم آپ ٹھہرے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا فرمائے گا، وہ آپ کے لیے بھی معافی کا اعلان فرما دیں گے. تو یہ معاف کرنا بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کرم کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اسی وجہ سے جب یہ انسان میں پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر خدائی صفت آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس پر کرم فرمایا. اب دیکھیں جتنے لوگ کامیاب لوگ جو ہیں نا وہ معاف کرنے والے ہیں. بدلہ لینے والا کوئی بندہ کائنات میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. وہ ایک بار بدلہ لے کے اپنی بدلے کی آگ تو ٹھنڈی کر سکتا ہے، لیکن اگلے مرلے پہ وہ پھر کسی گہری کھائی
میں جا گرتا ہے بالکل اس کے لیے کامیابی نہیں. اور جو بندہ معاف کرتا ہے, اگر معاشرہ اگرچہ اسے کمزور بھی سمجھے, معاشرہ اس پر تانے بھی کرے کہ یار اس کو فلاں ہوا, اس نے پھر بھی چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عزتوں سے نوازتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت, دیکھیں جب بندہ معاف کر رہا ہوتا ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ فرشتوں دیکھو یہ بندہ ہو کے معاف کر رہا ہے, میں خدا ہو کے اس کو کیوں نہ معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے معافی کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے یا معاشر میں حساب ہوتا ہے تو گناہ نظر ہی نہیں آتے. پوچھنے پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تو نے لوگوں کو معاف کیا ہے, اگر تو اللہ کا بندہ ہو کہ اس قدر معافی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر معاف کرنے والا ہے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا. احادیث طیبہ میں سرکار علیہ السلام نے اس صفت کا کئی بار اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے اور عفو کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو جس بندے میں بھی یہ پیدا ہو جائے تو اس بندے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس بندے میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا عکس آ گیا, پرتو آ گیا. اللہ کی عطا سے ہی ہے, بندے کی یہ اپنے تو اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ سے یہ مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس صفت جو معافی کی صفت ہے اس سے عز وافر نصیب فرمائے, اور ہم لوگوں کے لیے معافی کا, آسانی کا, درگزر کا معاملہ کریں. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دنیا آخرت میں معافی کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ خطائیں معاف کرنے کو درگزر کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور مخلوق میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. اسی لیے قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. طائف کا موقع ہو یا فتح مکہ ہو, ہندہ ہو یا زینب بنت الحارث ہو, حضرت وحشی ہوں یا عبداللہ بن ابی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عفو درگزر کی ترغیب دی بلکہ اس کی عملی تصویر ہمیں آپ کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.